की पैरवी करते हो, किसी के सर पे बाल नहीं है, वो गंजे हैं। पाकिस्तान के टैक्स का पैसा उन्होंने विगे और अपने माशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाया हुआ है। दूसरी, तुम लोगों को तुम्हारी जुबान में बात करना ही समझ आता है, ना तुम लोगों में अकल ना शक्ल, तुम लोग अनपढ़ नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। मुझे ये बताओ, कैप्टन सफदर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने जिस तरह से टांग के ऊपर गोली लगने के ऊपर बोला, एक मवाली, एक गुंडे, एक जाहिल, एक अनपढ़ की जुबान तुमने बोली कि जी लंगड़ा और भी बहुत सारे लंगड़े होंगे, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, जिस फैमिली की तुम पैरवी करते हो उनमें कोई एक बंदा नॉर्मल है तो बताओ। तुम लोगों के अगर टेस्ट कराए जाए ना तो नीम पागल हो तुम लोग सारे, तुम्हारे लीडर और तुम्हारे फॉलोअर, तुम सारे। लिहाजा मैं ये बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब को लोग फॉलो करते हैं ना, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत और उनकी अकल और उनकी शक्ल, जिसका तुम लोगों को माशाल्लाह से बाकायदा कॉम्प्लेक्स है। सर्जरियां करा करा के पागल हो गया पूरा खानदान। दोबारा बोलती हूं, उनकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको कौन कौन सी कामयाबियों से नहीं नवाजा, कौन कौन सी किस किस मैदान में अल्लाह ने इज्जतों से नहीं नवाजा। लिहाजा अल्लाह का ये फैसला है, इस मुल्क की 22 करोड़ 75 लाख अवाम का ये फैसला है कि वो शख्स काबिल इज्जत है, काबिल तकरीम है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये रियासत पाकिस्तान, जिसमें हर मेरे मुल्क का आयन हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन वो सिर्फ आयन करता किताबों में है, बजाय इसके कि इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क के सबसे बड़े खैराती इदारे चलाने वाले एक रहनुमा, इस मुल्क के सबसे शानदार प्लेयर, उनके ऊपर कातलाना हमले के ऊपर तहकीकात कराई जाती। तहकीकात कराना तो दूर की बात, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता। आज ये जो सियासी एक्सपो है, जहां पे आप मेरे राइट लेफ्ट देखो, जहां पे हम माएँ बहनें बेटियां अपने लीडर की हिफाजत करने के लिए यहां पे मौजूद है, ये किसका काम था? बजाय इसके कि आप उनके केस की FIR दर्ज करते या तहकीकात करते या तहकीकात में हेल्प करते, बिकॉज ये अवाम के जज्बात है, अवाम चाहती है कि उनके सामने हकायक लाए जाएं। और आप ये जो हुंडों और मवालियों और जाहिलों और अनपढ़ों वाली जुबान मुंह खोलते हैं तो बदबू निकलती है तुम लोगों के मुंह से। हाँ, तुम लोगों को क्योंकि तुम लोग नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। कोई नॉर्मल बंदा इतनी दौलत इकट्ठी करके क्या करना है? वो गोंगलुओं की तरह वो आलू सड़कों पे फिर रहा है। 2 टके की तुम लोगों की औकात नहीं है, 2 टके की तुम लोगों की इज्जत नहीं है तो उन्हें बुलाओ ना बाहर से, आए इधर मुकाबला करें। गवाल मंडी में बैठे वो जो गवाल मंडेला बाहर छोटी बड़ी सर्जरी और उसका बाप जिस तरह से लेट लेट के बहाने मार मार के गया था, 4 दिन जेल नहीं कटी थी। ब्रिगेडियर गजम्फर की स्टेटमेंट कल जो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर दी है कि जो बंदा मिलने जाता था उसके हाथ पांव पड़ता था कि मुझे निकालो यहाँ से। 10 साल का खाली सॉलिड एक डेकेड का यहाँ पे मुआहदा करके ये भिगोड़ा भाग गया था। ये भिगोड़ा जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आती है ये भाग जाता है, और हमें यहाँ पे जानों का खतरा है तो हम बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपके ये जुल्म और फस्तायत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी हवा ना दो कि तुम लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाए। और ये जो जुबान है धमकी अमेज, ये एक जाहिल मवाली और गुंडे वाली, हमारे भी कारकुन है। एक दिन अगर खान साहब ने कॉल दे दी ना तो तुम लोग चूहे बिलों में घुस जाओगे, जिस तरह से तुम लोगों को उसने इलेक्शन से दुड़ाया है। इंशाल्लाह तुम लोगों का नाटका बंद करके ये अवाम रख देगी। लिहाजा हमारी शराफत का, हमारे रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी का और हमारे पुरअमन रहने का नजायज फायदा ना उठाया जाए, और ना ही हमें कोई कमजोर समझे। हम कमजोर नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। और अगर ये जो मवालियों वाला मुकाबला करना है ना तो 22 करोड़ अवाम बहरहाल तुमसे कहीं ज्यादा तादाद में, कोई नफरी नहीं है इतनी तुम लोगों के पास। और अगर होती तो जिस तरह से ये चूहे भाग के बाहर गए हैं, बुलाओ ना उन्हें बाहर आके, मैदान, असली मैदान तो इलेक्शन है, उसमें मुकाबला करो, मार लेना गोलियां जितनी मारनी हो। 17 जुलाई को हमने आपकी गोलियों का भी मुकाबला किया था, रियासती दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया था,
پھر بھی عوام نے تم لوگوں کو ٹھینگا دکھایا, جوتا مارا تم لوگوں کے منہ کے اوپر. عوام کے جوتوں کے ڈر سے تمہاری لیڈر وہ چھوٹی بڑی سرجری, وہ ایک ہال کے اندر ماشاءاللہ جس طرح سے اس نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا ہمیں پتہ ہے. ابھی نکلو تو صحیح کیمپین میں, کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہو؟ نکلو کیمپین کے لیے, باہر آؤ نا. اور سیکیورٹی کے بغیر کیمپین نہیں بھی ہے تو نکل کے دکھاؤ. نہیں نکل سکو گے. جو کچھ تم لوگوں نے عوام کے ساتھ اور عوام کے ہر دل عزیز لیڈر کے ساتھ کیا ہے, عوام کو یاد ہے ذرا ذرا. ہر ایک سے وہ انشاءاللہ ہر ایک کا حساب چکتا کرے گی. موقع تو آنے دو. عمران خان جیسا بہادر لیڈر نہ پیدا ہوا ہے, نہ صدیوں بعد بھی پیدا ہوگا. اور جتنی آپ کی اوقات ہے نا اتنی زبان درازی کریں, اور ڈرے اس وقت سے جب عوام اپنے تئیں فیصلہ کرے. یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہیں نا جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں اور رات کو اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے پچھلے 2 ہفتوں سے رات جاگ کے گزارتے ہیں, تو پہلے میدان لگانا ہے تو آپ ویسے للکارو نا. آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جی ایک ٹانگ میں گولیاں لگی تو لنگڑا ہے تو ہم باقیوں کو بھی لنگڑا کرو گے؟ ویسے اناؤنسمنٹ کرو نا, مقابلہ کر لیتے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ آخر میں پاکستانی عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان بزدلوں کا, ان الیکشن سے بھاگنے والے چوہوں کا, ان بھگوڑوں کا, ان دلالوں کا جو آج IMF کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے, ہم مقابلہ کریں گے. اور عوام تیار رہے اپنے لیڈر کی کسی بھی کال کے لیے. اور ہمارے جتنے کارکنان ہیں, ہمارے جتنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, انشاءاللہ ہم بہت جلد ٹکٹس بھی فائنل اناؤنس کر دیں گے. اپنے الیکشن کی بھی تیاری رکھیں. اور پوری پاکستانی قوم اس وقت حالت جہاد میں ہے. کیوں ہے حالت جہاد میں؟ ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں, ہمیں پیٹرول پمپ نہیں ملتا. پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں پیٹرول نہیں ملتا. ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں, ہمارے بزرگ شہید ہو رہے ہیں, انہیں آٹا نہیں ملتا. اس ملک میں 2 وقت کی روٹی کھانا, اس کو کھانا تو دور کی بات عزت سے خریدنا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدترین پاکستان کے جو دشمن ہیں, جنہوں نے خوشحال پاکستان کو بدحال پاکستان میں بدل کے رکھ دیا, جنہوں نے پرامن پاکستان کو کن دہشت گردوں کے حوالے کر دیا, ہماری سمجھ سے باہر ہے. بی بی چپ کریں, بات کرنے دیں مجھے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کی عوام کا ہے. یہ 22 کروڑ ملک پاکستانی عوام اس کے اصلی وارث ہیں. اور یہ جو اصلی وارث ہیں نا, اس وقت ان میں شعور بھی ہے, بہادری بھی ہے, اور ہر طرح کی فسطائیت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ہے. اور ہم ہمت اور حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جدوجہد کریں, آپ کوشش کرتے رہیں. اور میرے لیڈر کا بھی یہ ایمان ہے, عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, فتح شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے, ہم پوری ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے, وہ ہے کرپشن اور یہ جو غنڈہ گردی. لیکن جب کثیر تعداد میں ہو, اور شرافت بھی ایک حد تک ہی رہتی ہے. جس طرح سے اس ملک کو آپ لوگوں نے لینڈ آف نو لا بنا دیا ہوا ہے, اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی اس وقت چیز نہیں ہے. پاکستان میں آئین اپنی اصلی شکل میں کیا, اس کی شکل انہوں نے مسخ کر کے, اور بالکل اس کو مسخ شدہ حالت میں بھی ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا کہ گورنر انٹرم سیٹ اپ کی حکومت تو وہ لوگ بنا دیتا ہے ماشاءاللہ سے, آئیڈیل قسم کی کیبنٹ, آئیڈیل قسم کا CM, لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتا. کتنی دیر فیصلہ کرنے والے خاموش رہیں گے؟ آخرکار یہ کفل ٹوٹے گا, عوام توڑے گی, ہم توڑیں گے. اور پاکستان کی عوام تیار رہے, ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. وہ جو کبھی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جو ایک اماں کی شہادت بھی آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہوئی, اس کا جس نے بدلہ نہ لیا, جنہوں نے محترمہ کے, کل میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, محترمہ کے انٹرویو میں انہوں نے بولا کہ مشرف کئی گنا بہتر ہے نواز شریف سے, کیونکہ یہ جانور ہے. انہوں نے میرے PA کی آنکھ نکال دی, انہوں نے میرے گارڈز کے گھٹنوں کے اندر سوراخ کر دیے. ان جانوروں کے ساتھ باپ بیٹا ماشاءاللہ سے دانت جٹائی کے ساتھ, ذلالت کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھاتے ہیں. اس نے ایک فکرہ بولا تھا جو کسی آنٹی انکل نے لکھ کے دے دیا تھا, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج.
میں ساری PDM کی جماعتوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ڈیموکریسی اب آئے گی نا تو بیسٹ ریونج وہ ہوگا، اور اب وہ ریونج پہلے لے گی عوام آپ سے، اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، آئین کو اصلی شکل میں بحال کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس ڈیموکریسی اور اس طاقت کا استعمال کریں گے، اور وہ دن ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کا دن۔ پاکستان اصلی معنوں میں جس وجہ سے بنایا گیا تھا وہ وجہ ہمیں آج اس ملک میں نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں۔ علامہ نے خواب صرف اس لیے دیکھا تھا کہ انہیں لگا تھا کہ وہاں پہ پاکستان جو مسلم ہیں وہ ایک مائنورٹی میں ہوں گے اور شاید ان کے بیسک رائٹس، ہیومن رائٹس وہ اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے جو ان کے مذہبی رسومات ہیں یا باقی رائٹس ہیں۔ کیا آج مجھے اور آپ کو، صحافیوں کو، عام آدمی کو یہ رائٹس مہیا ہیں؟ نہیں۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، ہم کسی کو منشی کہتے ہیں، ہمارا چلو جی ایک فیڈرل منسٹر اندر، ہم کسی کو چپڑاسی کہتے ہیں، چلو جی آپ پہ غداری کا مقدمہ۔ میں لبرٹی میں ہمارے بچوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، شیلنگ کی جاتی ہے، ایکسپائرڈ شیلنگ کی جاتی ہے، ہمارے اوپر باس ہماری توڑ کے تشدد کر کے، میرے میاں کو تشدد کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ میں بات کرتی ہوں 10 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر۔ ہم نہیں ڈریں گے، ہم یہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بات میرے ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، یہ بات میرے ملک میں لانگ لاسٹنگ امن کے لیے ضروری ہے، یہ بات میرے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جنگ رانا مشہود ہماری ذاتی نہیں ہے، ہم نے کوئی پیسے ویسے نہیں چوری کیے، نہ کرنے ہیں، نہ ارادہ ہے، نہ ہم نے جا کے، نہ کوئی ہم میں سے کوئی ویسے اتنا بد شکلا تو کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ PTI میں جس کو جا کے چھوٹی بڑی سرجری کرانی پڑے یا سر کے اوپر ٹنڈے اپنی چھپانے کے لیے نہ جا کے بال لگوانے پڑے۔ تو آپ اپنے گنجوں کی حفاظت کرو، اور وہ گونگلو مونگلو جو ہے نا، جو ہر وقت سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، لوگوں کے ٹھڈے کھا رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں، ان کی بات کرو۔ اگر اتنا زور بازو ہے تو تمہارے لیڈر کو روزانہ 1,24,00,000 گالیاں پڑتی ہیں، جا کے ان کی حفاظت کرو، وہاں پہ جا کے اپنا یہ موالی پن اور گنڈا پن دکھاؤ۔ جی کوئی سوال ہے؟ لہجہ جو ہے وہ بہت غصے والا ہے، دن بدن یہ جو بھی اقدام کر رہے ہیں تو PTI کو اوور آل لہجہ بڑا سخت ہو رہا ہے۔ کل شہباز گل صاحب کا بھی لہجہ تھا، آج کا بھی ہے، یہ کس طرف یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی دیکھیں میں آج واقعی میں غصے میں بات کی ہے اور سوچ سمجھ کے غصے میں بات کی ہے۔ دیکھیں اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو گولیاں لگی ہیں، پاکستان کی اگر آپ سیاست کو چھوڑ دیں، 3 کینسر ہاسپٹل دیے، نمل یونیورسٹی دی، پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا، بڑی خدمات ہیں خان صاحب کی اس ملک کے لیے، اور انہیں ٹانگ میں گولیاں ماری، ان کو انصاف نہیں ملا، اور آج بول رہے تھے، زبان یہ تھی کہ جی یہ لنگڑا ہے اور ہم اور لوگوں کو بھی لنگڑا کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس زبان میں ان سے بات کریں؟ آپ مجھے سمجھائیں ہم صبر کہاں سے لے کے آئیں؟ یقین مانیں انہوں نے اس ملک کے اندر لوگوں کا جینا تو ویسے ہی مشکل کیا۔ واقعی آپ کے 4 دن تو میرے گھر کے باہر پولیس اور ڈالے، 4 دن کھڑے رہے، میں نے اس پہ بات نہیں کی کہ کہیں یہ نہ فیل کریں کہ میں ڈر گئی ہوں۔ اس طرح کی چیزوں کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے ہنس کے تیار ہیں، خوشی سے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جیلوں میں ڈالنا، ہم نے اپنی فہرستیں خود بنانا شروع کر دی کہ جی یہ لیں ڈالیں جیل میں۔ کل میرے بھائی عامر ڈوگر صاحب کو جس طرح سے پکڑا گیا، VIP طریقے سے نون کے وہ گنڈے جنہوں نے ہمارے کارکنان کے اوپر تشدد کیا، اسی تھانے کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے چیف وپ کو جو ایک دہشت گردوں والا سلوک ہے وہ، اور اسی تھانے کے اندر ایک پارٹی چل رہی تھی۔ ان چیزوں کے اوپر ہم صبر کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کسی کی روح کو، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا۔ ہم ان کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، یہ سیاست کریں، سیاسی بیان دیں، یہ بولیں کہ ہم آپ کو جیلوں میں بند کریں گے، یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں، کر بھی رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں ہیں، لیکن آپ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، کروڑوں لوگ یہ لفظ سن کے دکھی ہوئے ہوں گے، ایک تو ہمیں انصاف نہیں ملا، اوپر سے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ ہم اور لوگوں کی بھی ٹانگوں میں گولیاں ماریں گے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اچھا میم یہ فرمائیے
گا کہ عمران خان صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے, کب تک خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے تحریک کو, اور یہ بھی فرمائیں کہ کیا جو آپ کے جتنے کارکنان ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے, جوش اور جذبے میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے 2 ہفتے ہو گئے, کوئی کمی نہیں آئی. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ ان کی لاسٹ ویک جو ایکس رے ہوا تھا تو ڈاکٹر نے مطلب آفٹر 10 days یا 2 weeks کے بعد ایکس رے ہوتے ہیں, ابھی مزید 2 ہفتے ڈاکٹر بالکل بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو خان صاحب کی بون ہے جو فریکچرڈ ہے اس میں اگر ہلکی سی بھی کوئی ٹھوکر آتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ری فریکچر ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے نا 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم سارے بھی اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کر رہے, کیونکہ آگے کیمپین بھی ہے اور آگے آنے والے ٹائم میں ان کا باہر نکلنا ضروری ہے, تو اس لیے جب تک پراپر ہیل نہیں ہوتی پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے فیصلے پہ جائیں گے. ایون خان صاحب اگر انسسٹ بھی کریں گے تو ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے, یہ پارٹی کا مطلب کا فیصلہ ہے. پنجاب حکومت نے چیف سیکرٹری پنجاب نے آئی جی پنجاب نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ ہم انتخابات کے لیے تیار نہیں ہیں. وزارت خزانہ نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, فوج اور رینجرز ڈپلائی نہیں کی جا سکتی. یہ ان کی طرف سے جواب آ گیا ہے. انتخابات تو ہونے نہیں جا رہے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑنے کی غلط آپ کی اسٹریٹجی رہی؟ ہرگز نہیں. اس سے ایک تو بات ثابت ہوگی کہ ماشاءاللہ سارے قومی ادارے ایک پیج پہ الیکشن نہ کرانے میں, اور اس کو آئیڈیل پیج کہتے ہیں. اب ایک پیج سے کہانی بہت آگے نکل گئی ہوئی ہے, کہتے ہیں نا مختاریہ گل ود گئی ہے, تو شجاع بھائی گل بڑی ود چکی ہے. لیکن ہمیں یہ آج بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ, یہ میں کوئی لفاظی والی بات نہیں کر رہی ہوں, ہم اپنے اس فیصلے سے مطمئن بھی ہیں, خوش بھی ہیں. خان صاحب کا ایک فقرہ جو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تو کوئی کسر رہ تو نہیں گئی کہ یہ الیکشن سے, جمہوری ملک ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان, آئین میں الیکشن نہ کرانے کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس تو ہرگز نہیں ہے, گورنر کے پاس ہرگز نہیں ہے ڈیٹ نہ دینا, اور سما ہرگز نہیں ہے. ان تمام اداروں کا کام ہے آئینی طور پر فیسیلیٹیٹ کرنا. تو جو یہ ایکسکیوزز دے رہا ہے وہ پھر آئین اور قانون کو جواب دے. ہم تو اپنی یہ اسٹرگل اور جدوجہد جاری رکھے ہوئے اور ہم رکھیں گے. صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو جیل بڑھو تحریک ہے وہ آپ کب شروع کریں گے, اور اس کے لیے جو ہے آپ کی کیا تیاریاں جو ہے شروع ہو گئی؟ علی وہ تو آٹو سسٹم پہ ہے, آلریڈی چل ہی رہی ہے. کون سا مطلب ماشاءاللہ سے روٹیٹ کر رہے ہیں, یہ نا ایک لیڈر اس کے بعد دوسرا. ابھی ہمارے فواد چودھری صاحب باہر آئے نہیں, شیخ رشید صاحب ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے میں بہت خوش بھی ہوتی ہوں اور ہمارا جذبہ اور بڑھتا ہے. اور کل عامر بھائی کا نمبر لگ گیا ہے, تو وہ ہماری فرشتوں سے زیادہ تیزی ان کو ہے, پتہ نہیں اتاولے ہوئے پڑے کہ یہ ہمیں لسٹیں دے کیوں نہیں رہے. ہم اپنے پلاننگ اور منصوبے کے تحت انشاءاللہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے, اس کے مطابق ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے. جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم تحریک لے کے نکلیں گے, جراؤ گراؤ ہوگا ملک میں, پھر روڈ بند ہوں گے. پہلے ہی ملک کی معیشت دیکھے بہت نیچے آ گئی ہے, ملک کے حالات کیسے ہیں, عوام مہنگائی کی چکی میں پسری پھر ہے. اور اس کے بعد اگر آپ لوگ تحریک لے کے نکلیں گے, گرفتاریاں ہوں گی, روڈ بلاک ہوں گے, تو پبلک کا کیا بنے گا, پاکستان کا کیا بنے گا؟ اچھا سن لینا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اکانومی جو ہے نا بالکل اسی طرح جیسے خان صاحب کے الیکشن کی فرمائش پہ یہ کہتے ہیں اکانومی بڑی خراب ہے, یا مجھے یہ بتائیں کہ روڈز بلاک کرنے کی تو ہم نے خیر بات کی نہیں ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, نہ ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ہم نے جتنی بھی ابھی تک خان صاحب کو گولیاں لگنے کے بعد بھی ہماری جتنی بھی پروٹیسٹ آئی ہیں, ہماری جتنی بھی کالز آئی ہیں, وہ عین جمہوری پرامن اور ایک طریقہ کار کے تحت, اور ابھی بھی ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا. پاکستان کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہماری حقیقی آزادی, اور حقیقی آزادی اونلی ون لائنر رول آف لا, یہ اسٹرگل ہماری ہے, تو اس میں ہم کیوں قانون کو ہاتھ میں لیں گے؟ نہیں لیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی میں بڑا ضروری ہے بیٹھنا تمام جماعتوں کا, اور عمران خان وہ کہہ رہے ہیں, خاتمین یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھاگ رہے ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے, کیوں بھاگ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں؟ مجھے جو خبر ہے, جو وزیر اعظم ہے, عالی شاندار وزیر اعظم ہے, وہ بھاگ کے ٹرکی جانے لگے تھے. ٹرکی والوں نے کہا چلو دفعہ ہو جاؤ, اپنے ملک میں رہو, جو بربادی ادھر کر کے آ رہے ہو ہمارے پاس پہلے ہی کافی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا. اب وہ پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے, 83 رکنی کابینہ. اس فیصلے کے اوپر ابھی تک ان کا اتفاق نہیں ہوا کہ ہونے نو کیڑے ملک کھجل خوار کرن لی بھیجنا ہے. تو ابھی 85. اچھا ماشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سینچری کریں گے 85 سے؟ میں تو کہتی ہوں سینچری نہیں, جتنے اراکین ہیں نا پی ڈی ایم کے انشاءاللہ سارے ہی منسٹر ہوں گے. سب سینچری ہونے دیں گے کہ پہلے ہی بولڈ آؤٹ کر دیں؟
वो तो मेरा ख्याल है कि ये फिर भी जल्दी से अपने साथ टाइटल लगाने की कैपेसिटी रखते हैं। चलो, होती है फिर मुलाकात।